अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, कुछ रोज पहले आपने देखा कि इस्लामाबाद में मशहूर टिकटॉकर सामिया हिजाब को उनके घर के बाहर से अगवा करने की कोशिश की गई। 2 घंटों के बाद वो तो घर पहुंच गई, मगर उन्होंने आते ही एक वीडियो रिकॉर्ड की और उस मुलजिम के बारे में बताया कि वो मुलजिम कौन था, किसने उन्हें अगवा किया, क्या मामलात थे, कितने का लेन देन था और किस वजह से उन्हें अगवा किया गया। लेकिन अब इस केस में बड़ी अजीबो गरीब सी पेशरफ्त हुई है। पुरस्रार तरीके से वो केस भी खारिज हो गया, मुलजिम भी रिहा हो गया। अब कहा जा रहा है कि सामिया हिजाब ने केस खत्म करने के लिए, हल्फनामा जमा करवाने के लिए करोड़ों रुपए जो है वो लिए हैं। इसके अलावा एक और सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब सामिया हिजाब कल अदालत पेश होती हैं तो वो खामोश क्यों थी। बार बार सहाफी उनसे सवाल कर रहे थे कि कितने करोड़ रुपए लिए आपने केस वापस लेने के, कितने पैसे लिए, क्या शराइत थी, यानी कि मशरूत माफीनामा था तो वो क्या शराइत थी, किस वजह से केस वापस लिया गया। क्योंकि आपने तो कहा था कि मुलजिम बाहर आया तो मेरी जान को खतरा है। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सहाफी हैं आमिर हमजा। इस केस पे इनकी गहरी नजर थी, इनके बहुत सारे व्लॉग्स आपने देखे, इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो कल वाकया हुआ है, सामिया हिजाब अदालत पेश होती हैं, बड़ी खामोश थी, लेकिन फिर मशरूत माफी भी हो जाती है, करोड़ों की बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कितने करोड़ की डील हुई है और फिर सामिया हिजाब खामोश क्यों थी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको जिस तरह पता, कल जब सामिया हिजाब अदालत में पेश हुई तो सबसे पहले उनकी जानब पेश होने की बजाय उनके जो आईओ थे, जिसको हम तफ्तीशी अफसर कहते हैं, इसाक साहब, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने आके अदालत में बताया कि मैं सामिया हिजाब की तरफ से पेश हो रहा हूँ और सामिया हिजाब और हसन जाहिद के दरमियान मामला तय पा गए हैं, तो इन दोनों की मैं गवाही देता हूँ। जिस पर जो एडिशनल सेशन जज थे आमिर ज़िया साहब, उन्होंने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि सामिया हिजाब खुद किधर है, मामलात दोनों के दरमियान तय हुए हैं तो सामिया हिजाब खुद आके अदालत में अपना बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाए या उसके कोई फैमिली के मेंबर्स आ जाए। उन्होंने इस बात पर के बाद अदालत में समाअत मुलतवी कर दी कि सामिया हिजाब आए या उनका कोई फैमिली का मेंबर आए। अब फिर वक्फा हुआ, कुछ देर वेट करते रहे, सामिया हिजाब फिर भी ना पहुंची। 12 बजे समाअत होनी थी, फिर भी ना आई। फिर 3:15 बजे सामिया हिजाब जब अदालत में पहुंची तो वो फुल प्रोटोकॉल में आई, उनके साथ 4 पुलिस लेडी कांस्टेबल थी और इसाक साहब खुद उनको साथ अदालत में लेके गए। सामिया हिजाब ने मास्क पहना हुआ था और शायद उनको समझा रखा था कि आपने किसी भी सहाफ़ी के सवाल का जवाब नहीं देना, क्योंकि ये जो माफ़ी है ये फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी डील है। वो डील भी मैं आपको बताऊंगा। और जब सामिया हिजाब अदालत में पेश हुई, जज साहब ने उनसे सवाल किया कि आप दोनों के मामला तय पा गए हैं, इस पर आप पर कोई प्रेशर तो नहीं है। तो सामिया हिजाब ने कहा कि मैं किसी प्रेशर में नहीं हूँ और मैं हसन जाहिद को माफ़ करती हूँ, अपने इल्ज़ामात वापस लेती हूँ, तो हम दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है। तो अदालत ने फिर हसन जाहिद को 20,000 मुचलकों के ज़मानत दे दी और उनको रिहाई का हुक्म भी दे दिया। जब फिर सामिया हिजाब बाहर निकली तो सहाफ़ियों ने उन पर फिर सवालात किए, बड़े बड़े सवालात हुए, लेकिन सामिया हिजाब किसी एक सवाल पर भी नहीं बोली और खामोश रही। अब उनकी खामोशी की वजह ही ये बता रही है कि इसके पीछे कोई बड़ी डील है। बल्कि एक सहाफ़ी ने वहाँ पर यह भी कहा कि मैडम आप खामोश हैं, आपकी खामोशी बता रही है कि इसके पीछे क्या कहानी है या क्या डील हुई है। लेकिन सामिया हिजाब चूँकि समझा रखा था, वो फिर भी चुप रही और वो अपनी गाड़ी में बैठ कर चले गई और गाड़ी तक उनको पुलिस प्रोटोकॉल में लाया गया और उसके साथ साथ जो तफ्तीशी अफसर इसाक साहब थे वो भी उनके साथ साथ थे। मुझे ये बताएं, एक तरफ वो कहती हैं मैंने फी सबीलिल्लाह माफ किया, फिर वो एक वीडियो उनकी वायरल होती है जिसमें वो कहती है कि उनकी वालदा ने मुझे कॉल की, कुछ वॉइस नोट्स भेजे, यकीन दहानी करवाई कि हसन जाहिद से आपको कोई खतरा नहीं होगा, और दूसरी जानिब उन पे इल्ज़ाम लगता है करोड़ों रुपए लेकर माफ करने का। तो असल कहानी है क्या? देखिए, सामिया को इस सुलह के पीछे एक वजह तो उसने खुद ही बता दी है कि मेरी चंद ऐसी नाजेबा वीडियोज़ हैं जो हसन जाहिद के मोबाइल से निकली हैं और वो 100 से ज़ायद वीडियोज़ हैं जो कि हसन जाहिद के मोबाइल से सामिया हिजाब की निकली हैं। सामिया हिजाब ने इस डील में ये एग्रीमेंट किया है कि हसन जाहिद के मोबाइल से वो सारी की सारी वीडियोज़ डिलीट करवाई जाएँ और उनमें से कुछ वीडियोज़ हसन जाहिद ने अपने दोस्तों तक पहुँचाई हुई हैं और वो वीडियोज़ भी डिलीट करवाई जाएँ। तो वो भी पुलिस ने उनके साथ मिलकर वो वीडियोज़ डिलीट करवाई। सामिया हिजाब को एतमाद में लिया कि आपकी वीडियोज़ डिलीट हो चुकी हैं। फिर इस डील की तरफ आते हैं तो ये जो सामिया हिजाब और हसन जाहिद के दरमियान डील है, ये हमारे ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ में ये डील हुई है। बाकी जो मीडिया ने भी आपने देखा कि इस केस को पहले हाइप दी और फिर इतनी हाइप दी कि जो हसन जाहिद है उसके ख़िलाफ़ वीडियोज़ आना शुरू हो गई। सामिया हिजाब ने इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दिए
لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سامیہ حجاب انٹرویو نہیں دے رہی. اس ڈیل کا یہ بھی حصہ ہے کہ سامیہ حجاب اور حسن زاہد کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے کسی بھی صحافی کو انٹرویو نہیں دینا تاکہ کوئی بات ایکسپوز نہ ہو جائے. اور یہی وجہ تھی کہ سامیہ جب عدالت میں گئی تو وہاں پہ بھی انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. بھائی یہ بتائیں, سامیہ حجاب نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے, اگر حسن زاہد باہر آتا ہے تو مجھے جان کا خطرہ ہے. کیا اب اس ڈیل کے اندر حسن زاہد نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ میری طرف سے آپ کو خطرہ نہیں ہوگا؟ اور پھر ایک اور چیز آئی تھی, یہ لاکھوں کی ٹرانزیکشن چلی, دونوں جانب سے رسیدیں آئیں, تو وہ بھی معاملہ سیٹل ہوا ہے؟ اس ڈیل میں حسن زاہد نے اعتماد میں تو لیا ہے کہ سامیہ حجاب کو میں باہر آنے کے بعد کچھ نہیں کہوں گا. پولیس نے بھی اس سیٹلمنٹ کا حصہ بنایا سارا کچھ. اور جہاں تک ٹرانزیکشن کی بات ہے تو حسن زاہد کے جو وکیل ہیں زبیر گجر صاحب, ان کی جانب سے عدالت میں حسن زاہد کے بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ جمع کروائی گئی جس کے مطابق سامیہ حجاب کو حسن زاہد نے 10 لاکھ روپے سے زائد ٹرانزیکشن کی تھی, اس سے زائد نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا عدالت میں کہ جو سامیہ حجاب نے اپنی ٹرانزیکشن فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ لگائی ہیں, جو انہوں نے بتایا کہ میں حسن زاہد کو پیسے بیچتی رہی ہوں, جو میں PR ویڈیوز کرتی تھی اس کے پیسے بھی حسن میرے سے منگواتا تھا, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ سب جھوٹ ہے, آپ اس کا فرنزنگ کروائیے اور یہ ٹرانزیکشن جو اس کے اسکرین شاٹ ہیں ان کو چیک کیا جائے. چونکہ جو جب بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کی رسید آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آتی ہے, تو حسن زاہد کے اکاؤنٹ سے کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ سامیہ حجاب نے حسن زاہد کو پیسے دیے. تو یہ ایک درخواست گئی تھی لیکن اس کے بعد ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی, تو وہ جو درخواست تھی وہ واپس ہو گئی اور اس درخواست پر پیروی نہیں ہو سکی. لیکن اگر یہ ہوتی تو پھر چیزیں سامنے آ جاتی کہ سامیہ حجاب کی جو ٹرانزیکشن ہے کیا وہ اصلی ہیں یا جعلی ہیں. اور دوسرا جہاں تک حسن زاہد کا معاملہ ہے تو حسن زاہد نے 10 لاکھ تک کی ٹرانزیکشن تو اس کو دے دی. چونکہ اس کیس میں پولیس نے جتنے دن بھی حسن زاہد پولیس کی کسٹڈی میں رہا ہے تو انہوں نے اس کے نہ تو کسی فیملی ممبرس کو حسن زاہد سے ملنے دیا ہے نہ اس کے وکیل کو ملنے دیا ہے. اور یہ بھی اس کیس کا ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ ایک ملزم کو اس کے وکیل سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اس کے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اس کے والدہ سے کسی سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. حالانکہ چونکہ اس کے جو وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو ملزم سے ملیں گے, اس سے کوئی بات سامنے آئے گی تو پھر ہی وہ عدالت میں جا کے آرگومنٹ کریں گے, لیکن اس سے ملنے نہیں دیا گیا اس کو. اچھا مجھے یہ بتائیں یہ دراصل واقعہ تھا کیا؟ کیونکہ ایک طرف تو یہ کیس ہوا, بڑی ہائپ ملی, سامیہ حجاب نے کہا مجھے جان کا خطرہ ہے, مجھے اغوا کیا گیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی گئی, قتل تک کی دھمکیوں کا انہوں نے کہا. تو یہ بتائیں کیا یہ کوئی فیم لینے کا طریقہ تھا؟ سامیہ حجاب جو ہیں ان کے ہزاروں فالوورز بھی بڑھ چکے ہیں, دوسری جانب جو ہے حسن زاہد کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے, تو دراصل یہ واقعہ تھا کیا؟ بیسیکلی سامیہ حجاب نے اس کیس میں عورت کارڈ کا استعمال کیا ہے, انہوں نے عورت کارڈ کھیلا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے انسٹاگرام پہ جو ریلز ان کی زیادہ شیئر ہو رہی تھی وہ بھی عورت کارڈ جو لڑکیاں استعمال کرتی ہیں یا میرا جسم میری مرضی والے جو اس کے پیچھے شخصیات ہیں ان کی جانب سے شیئر کی جا رہی تھی. تو سامیہ حجاب نے عورت کارڈ استعمال کیا. پھر اس کیس کے بعد سامیہ حجاب کے تقریباً 40,000 سے زائد فالوورز اسی کیس کی وجہ سے بڑھے ہیں. تو انہوں نے فیم بھی حاصل کیا. پہلے وہ جس PR ویڈیوز کا 10 لاکھ لیتی تھی یا 1 لاکھ لیتی تھی, اب اس PR ویڈیو کا وہ 20 لاکھ لے گی یا 2 لاکھ لے گی, تو اس کا ریٹ تو بڑھ گیا ہے پہلے سے. لیکن حسن زاہد کو پنسانے کی یہ بھی وجہ تھی کہ سامیہ حجاب صرف حسن زاہد کے ساتھ اس کے معاملات نہیں تھے, اس کے اور بھی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں تھیں. اس نے خود بھی اس بات کا بتایا کہ میرے اور بھی دوست ہیں, اور چونکہ وہ ایک انفلوئنسرز ہے تو ان کی دوستیاں تو ہوتی ہیں. اب حسن زاہد کے ساتھ سامیہ حجاب کی منگنی بھی ہو چکی تھی, اس کی تصویریں بھی عدالت میں پیش کی گئی اس کے وکیل کی طرف سے. لیکن پھر اس کہانی میں ایک ایسا ٹوسٹ آیا کہ حسن زاہد اور سامیہ ایک اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں نائٹ سٹے کے لیے گئے ہوئے تھے. وہاں پر حسن زاہد نے دیکھا کہ سامیہ حجاب پر اس کے کسی دوست جس کا نام ذرائع علی بتاتے ہیں اس کی کال آتی ہے, وہاں سے ان کا معاملہ بگڑتا ہے. حسن زاہد کہتا ہے کہ تم تو میرے ساتھ منگنی کر چکی ہو, تو یہ کہ تمہیں کال کس کی آ رہی ہے. وہاں سے ان کا آپس میں کلیش بنتا ہے, وہ سامیہ کو ڈراپ کر دیتا ہے, اس کے گھر چلا جاتا ہے. چونکہ حسن زاہد نے سامیہ کو موبائل بھی لے کے دیا ہوا تھا جس کی مالیت تقریباً 6 لاکھ سے زائد بتائی جا رہی ہے, تو اس موبائل کو وہ واپس لینے اس کے گھر جاتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ سامیہ حسن زاہد کے پیچھے جا رہی ہے نہ کہ حسن. اگر کوئی شخص کسی کو اغوا کرنے آتا ہے تو وہ اس کو اٹھانے کے لیے آئے گا, اٹھایا کے لے جائے گا, لیکن سامیہ اس کے لیکن سامیہ نے اس نے کہا کہ میرا موبائل اس کے پاس تھا, میں موبائل واپس لینے کے لیے گئی تھی اور تب اس نے مجھے اٹھا کے اغوا کرنے کی کوشش کی. نہیں, اس کے وکیل نے یہ بات کلیئر کی کہ جب آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ اس کا سامیہ کا موبائل جب باہر گرتا ہے تو وہ حسن اٹھاتا ہے, سامیہ وہاں پہ کھڑی رہتی ہے. پھر حسن اس کے چند سیکنڈ بعد سامیہ کو باہر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, سامیہ نہیں باہر آتی. تو یہ ان دونوں کا آپس میں ایک پہلے سے کلیش چل رہا تھا جس کو اتنی سامیہ نے ہائپ دے دی اور اس پہ ایک عورت کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ لگایا, اور اس کے بعد پھر بظاہر فی سبیل اللہ لیکن پیسوں کی ڈیل کر کے معاملہ حل کر گیا. اچھا, ان کے درمیان تعلق تو ایک عرصہ رہا, پھر منگنی کی باتیں بھی ہوتی رہیں,
ہیں, پھر حسن زائد نے اغوا کرنے کی کوشش کی, اٹھایا, اور پھر اس نے ندامت کا بھی اظہار کیا. تو کیا حسن زائد نے یہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, یا ایک تعلق میں ایک لڑکی نے انکار کر دیا تو انکار کرنے کے باوجود اس نے اس کو فورس کرنے کی کوشش کی؟ تو اس بارے میں حسن کا کیا کہنا تھا؟ حسن کا بیان عدالت میں ابھی تک کوئی نہیں آیا, اور حسن کے جو وکیل تھے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس کے وکیل کو یا فیملی کو اس سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. تو یہاں سے بھی اس کہانی کا ٹوسٹ سامنے آتا ہے کہ بجائے یہ کہ حسن زائد اپنی غلطی مانے, اپنی غلطی عدالت کے سامنے تسلیم کرے, یہ نہیں ہوا. سامیہ عدالت میں گئی ہے اور سامیہ نے جا کے وہاں پہ کہا کہ میں اس کو فی سبیل اللہ معاف کرتی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اب اس معافی کے بعد ایک نئی زندگی بھی شروع کریں گے, اور اپنی جو سیٹلمنٹ ان کی ہوئی ہے اس کو بھی پروان چڑھائیں گے. اور دوسرا آپ کو یہ بتاؤں کہ سامیہ صرف حسن ہی کو نہیں بلکہ اس کے دوستوں کو بھی جانتی تھی. اس کے ساتھ اس گاڑی میں بھی ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو اندر تھا. تو جب پولیس نے حسن زائد کو گرفتار کیا تو پولیس بیسیکلی جو حسن زائد کی گاڑی ہے اس میں حسن زائد کا موبائل پڑا ہوا تھا. حسن زائد چونکہ ایک ملزم تھا, اس نے چلاکی یہ دکھائی کہ اس نے اپنا موبائل اپنی گاڑی میں رکھا اور اپنے دوست کو فیصل آباد بھیج دیا. تو پولیس اس موبائل کو ٹریس کرتے کرتے فیصل آباد پہنچی. جب وہاں پہ اس کے دوست کو گرفتار کرتی ہے تو اس کے دوست نے بتایا کہ میرا تو صرف موبائل ہے میرے پاس, یا گاڑی ہے. حسن زائد کو اسلام آباد میں, پھر پولیس اسلام آباد جب تک آتی ہے تو وہ پہلے مقدمے میں ضمانت لے چکا ہوتا ہے. پھر پولیس چونکہ سوشل میڈیا کا پریشر تھا, اسلام آباد پولیس سوشل میڈیا کا پریشر بالکل برداشت نہیں کر سکتی, تو پولیس نے پھر سامیہ حجاب کیس میں ایک نئی ایف آئی آر لانچ کی جو کہ دوسری ایف آئی آر تھی. تو اسی وجہ سے سامیہ حجاب کے کیس میں 2 ایف آئی آرز ہیں جو کہ تھانہ شالیمار میں درج تھی. تو جب دوسری ایف آئی آر درج کی تو پولیس نے اس کو, حسن زائد کو, جب وہ ضمانت لے کے عدالت سے باہر نکلا اور وہیں سے گرفتار کر لے کہ تمہارے پہ تو یہ دوسری ایف آئی آر بھی ہے. تو اس طرح کر کے یہ سارا کچھ پری پلان کر کے انہوں نے ایف آئی آرز بھی دی, حسن زائد کو گرفتار بھی کیا, پھر اس کو رہا بھی کر دیا, اور پھر سیٹلمنٹ بھی سارے کے سارے. یہ بتائیں, معافی میں زیادہ عمل دخل پیسوں کا ہے, یا پھر جس طرح سامیہ حجاب نے کہا کہ ان کی والدہ نے مجھے وائس نوٹ کیے اور بڑی ایموشنل تھی اور مجھے یقین دلا رہی تھی, تو معاملہ کیا پیسوں کا ہے, یا پھر واقعی ہی وہ ایموشنلی طور پہ اس قدر چلی گئی تھی کہ نہیں, ان کی والدہ نے کیونکہ ندامت کا بھی اظہار کیا اور یقین بھی دلایا تو اس لیے میں انہیں معاف کر دیتی ہوں؟ دیکھیں, یہ تو سامیہ حجاب کا ون سائیڈڈ موقف ہے کہ اس کی والدہ نے اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں پیسے نہیں لینے اور آپس میں سیٹلمنٹ کر لو. البتہ اگر اس سارے واقعے پہ اس کی والدہ کا بیان سامنے آ جائے یا حسن زائد کا بیان سامنے آ جائے تو پھر کچھ کلیئرٹی ہو سکتی ہے کہ کیا اس کی والدہ نے اس کو واقعی کال کی ہے. ابھی تک تو ہم اس پہ کلیئر نہیں ہیں, چونکہ سامیہ حجاب نے بھی جب پہلا انٹرویو دیا اس کی باتیں اور تھی, دوسرا انٹرویو دیا اس کی باتیں اور تھی. اس نے اپنی اس اغوا ہونے کے کیس میں جب پہلے 7-8 انٹرویوز دیے, ان سب اگر آپ سنیں تو اس میں سارے کے ساری اس کی باتیں اور تھی, کہیں پہ وہ کچھ کہہ رہی ہے, کہیں پہ وہ کچھ کہہ رہی ہے. تو ان انٹرویوز کو سننے کے بعد ہم تو سامیہ حجاب کی باتوں پہ یقین نہیں کریں گے, لیکن اگر حسن زائد یا اس کی والدہ کا بیان سامنے آ جائے تو پھر ہم مان سکتے ہیں کہ واقعی اس نے رابطہ کیا تھا. اور دوسرا یہ کہ سامیہ حجاب کا میں نے بھی انٹرویو کیا, اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا حسن زائد کی والدہ سے رابطہ ہوا تھا یا اس کے کسی دوست سے آپ کا رابطہ ہوا, تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں, رابطہ نہیں ہوا. پھر اچانک ان کا رابطہ بھی ہوتا ہے, فی سبیل اللہ معافی بھی دے دیتی ہیں. پھر وہ سامیہ حجاب جو کہتی ہے کہ مجھے حسن زائد سے ڈر ہے, خوف ہے کہ اگر وہ باہر بھی آ جاتا ہے تو پھر بھی مجھے وہ مار سکتا ہے یا مجھے اغوا کر لے گا یا مجھے نقصان پہنچا دے گا. لیکن ایسا ابھی پھر اچانک ایسا اس کیس میں کیا ہوا, آپ خود سمجھدار ہیں کہ سامیہ حجاب نے اس کو معاف کر دیا اور پھر معاملات حل کر لیے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ حسن زائد سامیہ حجاب کے گھر کا کرایہ بھی دے رہا تھا گزشتہ 3 ماہ سے, 6 مہینے سے ان کا یہ تعلق بنا. ایک پارٹی تھی وہاں پہ یہ آپس میں ملے, وہاں پہ ان کا آپس میں ایک تعلق بنا, اور 6 مہینے کا جو سفر تھا وہ 6ٹھے مہینے سامیہ حجاب کو حسن زائد اتنا برا لگ گیا جس کے اس نے موبائل بھی لے لیا, گاڑی بھی لی, اپنے گھر کا کرایہ بھی دیتی رہی, پھر پیسے بھی کھائے, اور اچانک آ کے اس نے کہا کہ یہ تو مجھے گواہ کرنے آ گیا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2 دوست ہیں, وہ آپس میں اگر ملتے ہیں تو حسن زائد اگر اس کے گھر آیا بھی تھا تو وہ ویڈیو بھی بتا رہی ہے کہ یہ اغوا کی کوشش نہیں ہے. البتہ اس کو سامیہ حجاب نے پھر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا سوشل میڈیا کا کارڈ کھیلا, پھر عورت کارڈ کھیلا اور اس کو اغوا کی کہانی بنا. مجھے یہ بتائیں, آپ کیونکہ اس پورے کیس کو فالو بھی کرتے رہے ہیں, آپ کی دونوں فیملیز کے ساتھ رابطہ بھی ہے, اب آپ کو کیا لگتا ہے اب کیونکہ ضمانت بھی ہو گئی, بندہ رہا ہو گیا, ادھر فی سبیل اللہ یا پیسے لے کے معاف کر دیا گیا, اب یہ رشتہ آگے چلے گا یا پھر جس طرح خدشات کا اظہار سامیہ حجاب نے کیا, حسن زائد اپنا بدلہ لے گا؟ دیکھیں, جس طرح یہ معافی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ حسن زائد بدلہ لے گا, لیکن یہ ضرور لگتا ہے کہ حسن زائد آج سے 6 ماہ بعد یا سال بعد یہ ضرور بتائے گا کہ یہ معافی
کتنے روپے میں ہوئی ہے, یہ ڈیل کتنے میں ہوئی ہے, حسن زاہد کو کس طرح پھنسایا گیا. چونکہ حسن زاہد وہ لڑکا ہے جس نے جرم تو کیا, اس نے اغوا کرنے کی کوشش بظاہر تو کی, یا اس نے جو بھی سامیہ حجاب کو ہراساں کرنے کی کوشش کی, وہ تو ایک واقعی جرم ہے. لیکن اس کے بعد جب سامیہ حجاب نے مختلف بااثر شخصیات کے ساتھ ساز باز ہو کر حسن زاہد کو پریشر کیا, اس سے پیسے بٹورے اور سارے معاملات کیے, یہ چیز ایک نہ ایک دن تو حسن زاہد بتائے گا. اور پھر اس کے موبائل میں جو ویڈیوز تھی وہ بھی آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ لیک ہو رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے آج کے 6 ماہ بعد حسن زاہد وہ ویڈیوز بھی لیک کر دے, کیونکہ یہ جو موبائل فون ہے اس میں ایک بار جو چیز آ جائے وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی, چاہے آپ اس کو جس طرح مرضی ڈیلیٹ کر لیں, وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے باہر نکل ہی آتی ہے. تو سامیہ حجاب کی جو ویڈیوز تھی جس کا اس کو ڈر تھا, وہ پہلے سے مارکیٹ میں وائرل ہیں. کچھ اور بھی حسن زاہد کر سکتا ہے, لیکن ابھی فی الحال وہ نہیں کرے گا, لیکن آج سے 6 ماہ بعد, سال بعد وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں.